अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी मिरेकल ऑफ तहज्जुद। बहुत ही खूबसूरत मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं आज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी और हिम्मत देने वाली स्टोरीज़ हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी इन बहनों को और इनसे पहले जिन बहनों ने मिरेकल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की हैं उनको अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि मैं हमेशा वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में आप ही कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो लेकिन आप ही रहना भी मजबूरी हो तो फिर हम क्या करें? अभी कुछ दिनों से जो है मैं सूरह यासीन तहज्जुद के वक्त पढ़ रही हूँ। आप ही, पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब से आपके मेरिकल स्टोरीज़ माशाल्लाह से मेरे सामने आई हैं उसके बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ रही हूँ और दरूद इब्राहीम भी पढ़ रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और जिन हालात से मैं गुजर रही थी मेरा दिल करता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, क्योंकि अजीब अजीब से थॉट्स माइंड में आते थे और जिस तरह से मुझे गुजारा करना पड़ रहा था तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो और उसके साथ रहना भी है, ज़िंदगी भी गुजारनी है, तो हम इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ज़रूर बात कीजिएगा अपनी वीडियो में। मेरी प्यारी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा है, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी हमने गुजारनी है, सब्र और शुक्र के साथ गुजारनी है। तो मेरी प्यारी, आपको मैं ये कहूँगी कि देखें, जब कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान हो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इवन कि अगर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड भी है, इंसान को सबसे पहले इस चीज़ को खुद तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन आपको एक बात कहूँ, जब कोई ऐसे लोग होते हैं या कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को कभी भी खुद एडमिट नहीं करते कि उनको कोई प्रॉब्लम है। वो अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, वो दूसरों पर मुसल्लत करते हैं और दूसरों को ही गलत कहते हैं। तो देखें, अगर वो इंसान बीमार है, आप तो ठीक है ना, आप तो उस इंसान की प्रॉब्लम को समझ गई हैं, आपको पता है कि वो इंसान जो है इसी तरह का है और उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए मेरी प्यारी, आपको पहले मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले जो है ना उस इंसान को खुद एतमादी दिलाएं, कॉन्फिडेंस मिले। मगर किसी ऐसे इंसान को बार बार किसी चीज़ में पॉइंट करते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम गलत हो, और उसके साथ बिला वजह की प्रोवोकिंग करते हैं, तो वो सही होने की बजाय वो मज़ीद जो है वो बिगड़ना शुरू कर देते हैं। जब आपको पता है कि आपने अब इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को गुजारना है, उस इंसान को कॉन्फिडेंस दें, खुद एतमादी दें, क्योंकि ऐसे लोगों में यही असल प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा शेकी होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि उनके साथ बैठ कर बात करें। दुश्मन भी होना तो उसको भी अगर हम बैठ कर समझाने की कोशिश करते हैं ना कहीं पर ऐसा एक पॉइंट होता है जो उस दुश्मन को भी आपकी बात समझ आने लग जाती है, तो वो इंसान तो फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप पहले उस इंसान को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि देखें, आप जो है उसके लिए सोच रही हैं और आप उसको डॉक्टर के लेके जाएं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। देखें, डॉक्टर भी तो हमारे लिए बने हैं ना। अब हम घर में रहें और हम खुद ही डॉक्टर बनते रहे और हम कहें कि हम इलाज कर लेंगे, या हम उस इंसान को मज़ीद इस चीज़ में धकेल रहे हैं, तो ये उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। बाकी ये है कि अगर कोई इंसान खुद नहीं ठीक होना चाह रहा और ख़ुद जो है वो इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहा, आप एक हद तक तो कोशिश करें, लेकिन जब आपको लगता है कि वो इंसान इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा, अपने आप को और मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब करने के लिए आप जो है अपने लिए कुछ बेहतर सोचें और आप अपने घर वालों से बात करें या फैमिली मेम्बर से इस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि देखें, डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अक्सर होता है मेरी जो बहनें हैं वो अपनी इन चीज़ों को छुपाती हैं, अपने घर की बातों को भी छुपाने लग जाती हैं। देखें, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत है तो उस चीज़ को आप देखें और अपने घर वालों से ज़रूर बात करें। ये नहीं है कि आप अपने ऊपर सहती रहें और एंड पे आपको कुछ हो। तो आप देखें, इस चीज़ से बेहतर यही है कि अपने घर वालों को इस चीज़ की आगाही दें, अपने घर वालों के नोटिस में आप ये बात लेकर आए। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा है या बिला वजह का गुस्सा आ रहा है तो वो भी गलत बात है। देखें, इन चीज़ों को हमने अपने आप में देखना है। कुछ दिनों पहले मेरी एक स्टूडेंट थी और उनको बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम थी, तो उनसे जब मैंने बात डिस्कस करना स्टार्ट की तो उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें अपनी बतानी शुरू की, तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। गुस्सा पता उनको क्यों आता होता था? उनको गुस्सा सिर्फ इस बात पे आता होता था कि उनकी बात को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, उनकी बात को अहमियत
اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو بات پہ غصہ آتا تھا۔ وہی بات ہے، ہمارے دین اسلام میں جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ غصہ حرام ہے اور غصے میں کیے گئے ہوئے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں غصہ جو ہے نا انسان کو خود بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے، اور جو ٹاکسک انسان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر غصہ ہی کرتا ہے۔ اور آپ نے بولا کہ آپ نے تہجد کی نماز اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تو اس سے آپ کو بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ بالکل، دیکھیں قرآن پاک میں بہت سکون ہے، نماز میں ہر چیز کا سکون ہے۔ کہ ڈپریشن انزائٹی جو ہے نا، تو اب ہم نے لفظ ایجاد کر لیے نا، اس سے پہلے کیا تھا، کوئی ڈپریشن کوئی انزائٹی نہیں ہوتی تھی۔ کیا تھا کہ نماز اور قرآن پاک اصل چیز ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری امیاں جو ہیں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک چیز سکھائی گئی ہے۔ تو ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ اور قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا، تو ہمارے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی بھی نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہیں۔ اور آپ کو میری بہن میں کہنا چاہوں گی کہ آپ سورہ بقرہ لازمی پڑھا کریں، اور جن کا آپ بتا رہی ہیں نا ان کو بھی سورہ بقرہ کا پانی جو ہے وہ دم کر کے دیں۔ کچھ دنوں پہلے بھی میرے پاس ایک ایسی سٹوری آئی تھی جو کہ سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ان سسٹر نے جو ہے نا سورہ بقرہ جو ہے ان کو دم کر کے دی تھی۔ الحمدللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ وہ بہت بہتر ہیں اب، اور کچھ چیزوں میں بھی وہ مبتلا ہو چکے تھے، ایڈکٹ ہو چکے تھے، لیکن اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اب وہ اپنی ہیپی لائف جو ہے گزار رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا تھا اور اللہ پاک نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا تھا۔ آپ بھی جو ہے سورہ بقرہ پڑھ لیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں۔ دیکھیں مجھے پتا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سورہ بقرہ جو ہے کافی لانگ ہے، تو آپ کس طریقے سے پڑھیں؟ آدھی دیکھیں آپ صبح میں پڑھ لیں، آدھی آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، اس طریقے سے مینیج کر لیں۔ لیکن آپ ایک بار اگر سورہ بقرہ شروع کر رہی ہیں نا، تو دن میں آپ نے ایک سورہ بقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی اور پڑھنی ضرور ہے، چاہے آپ ہاف آف کر کے پڑھ لیں، لیکن آپ نے ایک دن میں جو ہے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی سچویشن سے گزر رہا ہے تو وہ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں بلا وجہ کا غصہ نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ مانتی ہوں ان چیزوں کو، جب ہماری کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی یا جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا ہوتا، تو میری پیاریوں ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت بہتری کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں۔ مانتی ہوں جس روڈ پر آپ جانا چاہ رہے ہیں، انفارچونیٹلی آپ کو اس روڈ پر اگر راستہ نہیں ملتا، آپ کی گاڑی کو آگے سے ٹرن ہونا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ ہو کر، اور آپ اداس ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کو میں نے اگزامپل دے کے سمجھایا ہے، تو آپ لوگ اداس نہ ہوا کریں، وہاں سے ٹرن لے لیا کریں، وقتی طور پر ٹرن لے لیا کریں، لیکن منزل جو ہے نا آگے آپ کو بہت خوبصورت مل جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مرضی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سوچا ہے میرے لیے وہ بہت بہترین سوچا ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، اپنی زندگی کی گاڑی کو جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کر کے گزاریں، اور انشاءاللہ میں مانتی ہوں یہ تھوڑے بہت ہرڈلز آ رہے ہیں، رستے میں پتھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ گزر جائیں گے، اور آگے ایک بہت ہی حسین زندگی جو آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بس اللہ پاک کا شکر کریں، جو بھی نعمتیں ہیں ان چیزوں کو دیکھیں، پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، نیگیٹو چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا ہے، اپنی فرض نمازوں کو جو ہے قضا نہیں ہونے دینا، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے نا یہ کدھر جائے گی، آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میری پیاریوں یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ لوگوں کی لائف میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ہمت اور حوصلہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق بتائی ہیں، جیسے ایک بہن ایک دوست جو ہے سمجھا رہی ہوتی ہے بالکل ویسے ہی سمجھایا، اور میں بھی سیکھ رہی ہوں میری پیاری، اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے کل آف تہجد وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں میں مزید اضافہ کریں۔ ہر نماز میں آپ کی پیاریوں کے لیے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے، آپ سب کے دل کی دعاؤں کو اللہ پاک جو ہے ضرور قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی میں آپ کو اپنی اور اپنی بہن کی جو میریکل سٹوری ہے وہ بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی میری
امی کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے، تو آپ ہی میں اور میری بہن جو ہیں وہ ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ تو آپ ہی ہم لوگوں نے بچپن سے ہی ماں کی محبت کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے۔ ہمارے ابو نے ہمیشہ ہمیں پیار دیا ہے۔ خاندان والے آپ ہی ہمیں پڑھانے کے بہت زیادہ خلاف تھے اور آپ ہی تھوڑے سے کنزرویٹو مائنڈ بھی تھے، تو آپ ہی ابو نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ابو نے کہا کہ جب تک میری زندگی ہے تو کوئی بھی تمہیں کسی چیز سے روک نہیں سکتا۔ آپ ہی ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، بس ہم دونوں بہنیں اور ہمارے ابو جو تھے ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ آپ ہی ماشاءاللہ سے جو میری بڑی سسٹر ہیں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میں نے BBA کمپلیٹ کیا ہے۔ خاندان کے خلاف جا کر میرے ابو نے جو ہے ہم لوگوں کا ساتھ دیا۔ بڑی بہن ہے، ان کی ایج تقریباً 31 ایئرس ہو چکی تھی۔ آپ ہی ایک آنٹی تھی جو کہ پراپرلی رشتے بھی کرواتی تھی، بہن کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ آنٹی جو ہیں وہ میری بہن کا ایک بہت ہی اچھا رشتہ لے کر آئی۔ آپ ہی وہ لوگ بہت اچھے تھے، ہم لوگوں کو بھی ان کا گھر اور ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد آپ ہی میری بہن کی جو ہے بات پکی ہو گئی اور کچھ دنوں بعد جو ہے انگیجمنٹ بھی ہو گئی۔ شروع میں تو آپ ہی ہر انسان اچھا لگتا ہے، لیکن آپ ہی جب کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 6 مہینے گزر گئے، تو انہوں نے میری بہن پر آپ ہی کچھ ریسٹرکشنز وغیرہ لگانے شروع کر دی۔ ہمارے ابو نے کبھی ہمیں کسی چیز سے روکا نہیں۔ میری بہن جو ہے بہت ہی اچھی ہے، ابو کی ہر بات مانتی تھی، جو ابو کہتے تھے ویسا ہی کرتی تھی۔ آپ ہی بس غلطی ایک تھی کہ جب ان کی انگیجمنٹ ہو گئی تو آپ ہی آپس میں جب ان لوگوں کی فون کانورسیشن ہوتی تھی تو اس میں آپ ہی آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑے ہوتے تھے اور بہن میری ہمیشہ روتی ہی رہتی تھی۔ ایک دن آپ ہی اس لڑکے نے میری بہن کو خود ہی بول دیا، اپنے زبردستی جو ہے میری بہن کے ساتھ انگیجمنٹ کروائی ہے۔ خیر آپ ہی میری بہن اور میں جو ہے ابو سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، تو میری بہن نے ابو کو ساری بات بتا دی۔ وہ جو انگیجمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ میری بہن آپ ہی بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی تھی، ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو میری بڑی پھپھو ہیں وہ ہمارے گھر آئی ابو کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے۔ تو آپ ہی انہوں نے ابو کو بولا جو ان کا بڑا بیٹا ہے وہ بھی باہر سے آ رہا ہے، تو ابو کو انہوں نے کہا آپس میں ہی بچوں کا رشتہ کر لیں۔ ابو کی آپ ہی بہت زیادہ خواہش بھی تھی کہ بڑی پھپھو کے گھر جو ہے بہن کی شادی ہو جائے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا۔ خیر آپ ہی پھپھو نے خود رشتہ مانگا اور بہت اچھے طریقے سے وہ رشتہ لے کر آئیں۔ آپ ہی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے بھی جو ہے کبھی کبھار ایسا کر جاتے ہیں، اتنے برے طریقے سے انسان کو گھائل کر دیتے ہیں کہ وہ زخم کبھی بھی بھر نہیں سکتے۔ میری پھپھو کو پتا تھا کہ میری بہن کی پہلے انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ خیر آپ ہی انہوں نے اسی چیز کا تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کہیں اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا، تو میں بھائی کو جو کہوں گی بھائی میری باتیں مانیں گے۔ آپ ہی میری پھپھو کی نیچر بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے، لیکن آپ ہی پھپھو نے کبھی یہ شو ہونے نہیں دیا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اور آپ ہی پھپھو کے بیٹے جب باہر سے آ گئے، بات پکی وغیرہ ہو گئی۔ ابو نے کہا کہ میں انگیجمنٹ وغیرہ نہیں کروں گا، جب بھی کریں گے تو ڈائریکٹ رخصتی ہی کریں گے۔ پھپھو نے بھی اس بات پہ کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ پھپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے، مجھے کسی چیز کا اعتراض نہیں ہے۔ آپ ہی اس کے بعد جو ہے بیچ میں کافی گیپ بھی تھا۔ اس کے بعد پھپھو نے بولا تھا کہ ان کے بیٹے کا جو بزنس ہے یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ رخصتی کریں گی۔ خیر آپ ہی ہم لوگ بھی انتظار کر رہے تھے اور بہن جو تھی آپ ہی اپنی اسٹڈیز وغیرہ بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہی تھی۔ اس ٹائم میری بہن کا ماسٹر جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ پھپھو نے آپ ہی ایک دن اچانک سے بول دیا میری بہن کو تم ایسا کرو کہ تم پڑھائی کرنا چھوڑ دو۔ یہ بات میرے ابو کو پتہ چلی تو میرے ابو کو تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ ابو نے کہا کہ دیکھو میں نے اس لیے یہ رشتہ نہیں کیا کہ تم میری بیٹی پہ روک ٹوک رکھو، یہ رشتہ کیا ہے کہ تم بھی میری بیٹی کو اسی طریقے سے اپنے گھر میں رکھو کہ جس طریقے سے میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ خیر آپ ہی پھپھو نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ ویسے ہی بات کی تھی، آگے اس کی جیسے مرضی ہو۔ میری بہن کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ نہ کرے مجھے بھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تم نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے اور تم نے اپنی چھوٹی بہن کی تعلیم کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ آپ ہی میرے ابو شروع سے کہتے تھے کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں حالات جیسے مرضی بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، لڑکی کے پاس اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اگر گھر کے حالات خراب ہو جائیں یا ہسبینڈ کا کبھی ساتھ دینا پڑ جائے تو کم از کم لڑکی کے پاس اتنی ایجوکیشن تو ہو وہ اپنے ہسبینڈ کا اچھے طریقے سے ساتھ دے سکے اور کبھی بھی کوئی اپنی زندگی میں بھی پریشانی آئے تو اپنے لیے بھی کچھ کر سکے۔ آپ ہی بیچ میں تقریباً 2-2.5 سال کا گیپ تھا، تو آپ ہی بہن کی سٹڈیز وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی ان کے بیٹے کا جو بزنس تھا وہ بھی کافی اچھا اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنی پھپھو کا ڈنر وغیرہ کیا اور ان کی پوری فیملی ہمارے گھر آئی، کہ بیٹیاں ان کے داماد سب لوگ ہمارے گھر آئے۔ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ہی اچھا ڈنر جو تھا وہ ارینج کیا، لیکن آپ ہی میری پھپھو نے میرے ابو کو بولا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، میرے دامادوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی ہے۔ ابو نے کہا کیوں بھائی کس چیز کی کمی تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، تمہیں کم از کم اپنی بھانجیوں کو جو ہے جوڑے دینے چاہیے تھے، میرے دامادوں کو عزت دینی چاہیے تھی۔ ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے
مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، اب میں آئندہ اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ ابو کی بس یہی خواہش تھی کہ خاندان میں جو ہے بہن کا رشتہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ابو کی بہن کے گھر ہو رہا ہے، تو ابو بس اسی چیز میں خوش تھے، لیکن ابو کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی بہن کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ خیر اس کے بعد آپی جب شادی کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہوئی تو تقریباً 3 مہینے کا گیپ بیچ میں رکھا گیا، اور اس دوران جو ہے آپی پھپھو نے آ کر ابو کو بولا کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ میرے سسرال میں میری عزت بن جائے اور میری بیٹیوں کے سسرال میں بھی بات رہ جائے گی، تو آپ ایسا کریں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے ہم لوگ بارات لے کر آئیں گے اور مہندی جو ہے وہ بھی کمبائن کر لیں گے، تو آپ جو ہے خرچہ کیجیے گا مہندی کا بھی، اور بارات جو ہے ہم لوگ تقریباً 100 سے 150 بندے کی لے کر آئیں گے۔ ابو نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں ایک جاب کرنے والا بندہ ہوں، بچیوں کو لے کر ایک چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، تم ہوش میں تو ہو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پھپھو نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں بھائی، پھر آپ دیکھ لیں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں پھر ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ شادی کے 3 مہینے رہ گئے ہیں، 2 سے 2.5 سال جو ہے انہوں نے انتظار کروایا ہے، ان کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے۔ ابو اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ اگر انکار ہو گیا تو بیٹی کس طریقے سے برداشت کر سکے گی، لیکن آپ ہی میں کہنا چاہوں گی جہاں پر شروع میں اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو وہیں پر رشتے کو ختم کر دیں، یہ مت سوچیں لوگ کیا کہیں گے، بس یہ لوگوں کی سوچ کر جو ہے آپ ہی ہم لوگوں کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خیر آپ ہی ابو نے جو ہے اپنے کچھ دوستوں سے ادھار وغیرہ لیا اور 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ وغیرہ ہو گئی، مہندی کا ارینجمنٹ جو تھا وہ بھی ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم خود ہی کر لیں گے، اور تم بارات جتنے بندوں کی لانا چاہتی ہو تم لے کر آ جانا۔ البتہ آپ ہی خاندان کی شادی تھی، لیکن آپ ہی میری پھپھو نے جو ہے باہر کے اپنے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا، میری پھپھو نے اپنے سسرال میں سے بھی باہر کے لوگوں کو انوائٹ کیا اور اپنی بیٹیوں کے سسرال میں سے بھی جو لوگ آ سکتے تھے ان لوگوں نے انوائٹ کر لیا۔ جیسے آپ ہی تقریباً 4 دن پہلے پھپھو نے آ کر ابو کو بولا کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کو بھی سیٹ ڈالیں، مجھے بھی گولڈ کا سیٹ ڈالیں، اور میرے بیٹے کو جو ہے گولڈ کی چین ڈالیں، اور ایک برانڈ کا نام یہ جس کی گھڑی تقریباً آپ ہی لاکھوں میں آتی تھی۔ ابو نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ نیکی کر رہی ہو میری بچی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر، مجھے کیا پتا تھا کہ تم تو غیروں سے بھی برا سلوک کرو گی۔ پھپھو نے ابو کو بولا کہ بھائی میں تو یہی چاہتی ہوں اگر آپ کو یہ باتیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا نہ ہی آپ کا کچھ بگڑا ہے۔ ابو نے کہا کہ میرا تو بگڑ چکا ہے کیونکہ میں نے پورے خاندان میں جو ہے ایک بات کو بتا دیا ہے، کارڈ وغیرہ چھپ گئے ہیں، ہوٹل کی بکنگ ہو گئی ہے، میں ہوٹل میں ایڈوانس دے چکا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں میں نے شروع کر دی ہیں، میری بیٹی کی شادی کا لہنگا تیار ہے، اور تم آ کر اب ایسی باتیں کر رہی ہو، بھی خدا کا خوف کرو، تم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، تمہیں پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے، اوپر سے تم نے مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا بول دیا ہے، یہ لاکھوں کے خرچے تم میرے سے کروا رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں میرا بیٹا تو باہر کی ڈگری لے کر آیا ہوا ہے، اس نے اپنا اتنا اچھا بزنس اسٹیبلش کر لیا ہے، کل کو آپ کی بیٹی نہیں عیش کرنی ہے، میں نے کون سا ساری زندگی یہاں پر رہنا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی بارات کو میں اس طریقے سے سجاؤں کہ لوگ جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ابو نے کہا کہ بہن اگر ایسی بات تھی برابر کے کوئی لوگ ڈھونڈ لیتی۔ خیر آپ ہی میری پھپھو کو بہت زیادہ غصہ آیا، پھپھو نے کہا کہ یہی ساری بات ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے شام تک کال کر کے بتا دیجیے گا ورنہ ہماری طرف سے سب کچھ انکار سمجھیں۔ ابو اندر ہی اندر پریشان ہو رہے تھے، وہ ہم دونوں بہنوں کو کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے، ہم نے انہیں بہت زیادہ فورس کیا اور ہم نے کہا کہ ابو آپ ہمیں کم از کم بتائیں تو صحیح کہ آخر ایسی بات کیا ہے، پھپھو اتنے غصے سے اٹھ کر کیوں گئی ہیں۔ ابو نے کہا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہی ابو نے دوبارہ جو ہے اپنے قریبی دوستوں سے کچھ اور پیسے ادھار لیے، اور ان کا جو ادھار تھا وہ اپنے اوپر لے لیا۔ ابو نے شام کو پھپھو کو کال کی اور ابو نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم جیسے کہتی ہو میں مان لیتا ہوں، سیٹ وغیرہ بھی تیار کر لوں گا تمہاری بیٹیوں کے، اور جو تم نے مجھے گھڑی اور چین کا بولا ہے وہ بھی میں ارینج کر لوں گا۔ میرے ابو نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری ہر بات مان لی ہے، میری اولاد کو بھی نہیں پتا کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کر دیا ہے، میں صرف اپنی بچیوں کی خاطر کر رہا ہوں کہ میری بچیوں کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، اپنی بچیوں کو کسی غم میں نہیں دیکھ سکتا۔ کاش آپ ہی ابو ہمیں یہ بات پہلے بتا دیتے تو ہم اسی وقت جو ہے اس چیز سے انکار کر دیتے، میری بیٹی اس گھر میں خوش رہے گی۔ خیر آپ ہی میری پھپھو کو بس ان کے بڑے گھر پر اور ان کے بچوں کی باہر کی تعلیم پر بہت ہی زیادہ غرور تھا۔ جس دن مہندی تھی میری پھپھو کی ایک الگ سے ڈیمانڈ آئی کہ انہوں نے 70,000 کا جو ہے فوٹوگرافر بک کروایا ہے، تو انہوں نے ابو کو بولا کہ بھائی اس کے پیسے بھی آپ دیں گے کیونکہ فوٹو شوٹ جو ہے وہ لڑکی کا ہی ہونا ہے۔ ابو نے کہا کہ ہم نے کوئی فوٹو شوٹ نہیں کروانا، میں اب اور مزید جو ہے خرچے افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھپھو نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ یادگار ہوتا ہے۔ ابو نے کہا کہ اگر تمہیں شوق ہے تم خود کر لو، کہ میں ایسی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابو نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری تو خواہش نہیں ہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو تم مجھے بتا دو۔ بہن نے کہا کہ نہیں ابو جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہمیں تو اندر سے نہیں پتا تھا کہ ابو جو ہیں اتنے زیادہ پریشان ہیں اور ابو یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔
खैर बड़ी मुश्किल से 70,000 और अरेंज किए और अब्बू ने जो है फुप्पो के हाथ में रखे। उसके बाद आप ही बहन का फोटो शूट वगैरह हुआ, मेहंदी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। खैर आप ही हम लोग भी खुश थे कि चलो खैर आफियत के साथ जो है मेहंदी हो गई है। रात को आप ही हम लोग बैठे हुए थे तो अब्बू आए। अब्बू ने कहा कि ये जो है मैंने इनकी 2 बेटियों के लिए सेट बनाए हैं और ये सब कुछ आप ही अब्बू ने हमें दिखाया। मेरी बहन तो आप ही रोने लग गई और मेरी बहन ने कहा कि अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं, आपने अपने साथ भी जुल्म किया है, मेरे साथ भी जुल्म कर रहे हैं, आपने ये बातें क्यों फुप्पो की मानी है, आगे आपने अपने से बढ़कर जो है अखराजात कर लिए हैं, सब उधार जो है आप कैसे उतारेंगे। अब्बू ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम 2 ही तो मेरी बेटियां हो, इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक मेरी मदद कर देंगे। खैर उसके बाद आप ही अब मेरी बहन और मैं क्या अब्बू के आगे बोलते, क्योंकि अब्बू को ये लग रहा था कि पता नहीं शायद हम फुप्पो के बारे में गलत कोई बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने अब्बू के लिए सोच रहे थे। उसके बाद आप ही अगले दिन बारात थी और आप ही वो दिन जो था मैं कहूँगी कि मेरी बहन पर एक तरह से क़यामत का दिन था, क्योंकि आप ही मेरी फुप्पो ने जो है बारात की सुबह में ही तकरीबन 12:30 बजे कॉल कर मेरे अब्बू को बोला कि भाई मेरे बेटे ने किसी और लड़की से निकाह कर लिया है। आप ही मेरे अब्बू के हाथ से फ़ोन गिर गया और मेरे अब्बू का बीपी शूट कर गया। हम लोग के घर में आप ही चीखो पुकार जो थी वो शुरू हो गई। हम लोग परेशान हो गए कि अब्बू को क्या हो गया है। घर में जहाँ खुशियों की शहनाई की आवाज़ आनी थी वहाँ पर आप ही रोने धोने की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा रोने लग गए और आप ही ख़ानदान के कुछ मेहमान भी हम लोग के घर आए हुए थे। अब्बू को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर पता चला अब्बू का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया है और जिसकी वजह से आप ही अब्बू को ब्रेन हेमरेज हो गया और आप ही मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। आप ही सगी बहन होकर कोई ऐसा जुल्म कर सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहे। आप ही मेरी बहन और मैंने जो है जॉब शुरू कर दी थी, बहन की शादी के लिए जेवर वगैरह बनाया हुआ था, वो सारा कुछ आप ही अब्बू के ट्रीटमेंट पर लग गया। अब्बू की हालत को देखते थे तो हम लोग रोते रहते थे। आप ही वहाँ पर जो है एक आंटी थी, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, तो आप ही उन आंटी ने मुझे कहा कि बेटा आओ तुम जो हो तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगा। आप ही मैंने उस रात को तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की कि अल्लाह पाक इस आजमाइश से निकाल दें, बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों पर आ गई है। घर का जो सुकून और चैन है वो हमारे अब्बू से ही है, आप हमारे अब्बू को ज़िंदगी दे दें, हमारे अब्बू ठीक हो जाए, बस आप ही यही दुआ करती थी। अगले दिन आप ही मैंने अपनी बहन को बताया कि रात को मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की है। आप ही उसी शाम को जो है हमारे लिए ये भी मिरेकल हुआ। डॉक्टर्स हैरान थे कि अब्बू की माशाल्लाह से 80% जो है रिकवरी हो चुकी थी। बस आप ही मुझे लगता है वो रात को जो मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने मेरी उस दुआ को सुन लिया। अब्बू को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी सेहत दी। के बाद आप ही अब्बू जो है डिस्चार्ज होकर घर आ गए। हम लोगों ने सुख का सांस लिया, क्योंकि हम लोगों के लिए आप ही हमारे अब्बू ही सब कुछ थे। अब्बू को हमने कहा कि अब्बू हम भी सब कुछ भूल गए हैं, आप भी भूल जाएं, बस अब्बू अब जो है हमारा इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें, अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाले हैं। खैर आप ही अल्लाह ताला ने इंसाफ़ किया, लेकिन आप ही बस मेरी बहन का जो नसीब था बस आप ही पता नहीं उसमें क्या लिखा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहन जो है बहुत ज़्यादा रोती रहती थी, क्योंकि आप ही माजी को भूलना कोई आसान काम तो नहीं है। मैंने अपनी बहन को कहा कि देखो मैंने तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ना शुरू किया है, अल्लाह ताला ने कैसे अब्बू को सेहत दे दी है, बस तुम भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई बेहतरीन वसीला बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि तहज्जुद के 2 नवाफिल पढ़ने से अल्लाह ताला ने मेरी बहन की ज़िंदगी को कैसे दुखों से निकाल कर खुशियों में तब्दील कर दिया और कितने नेक इंसान से मेरी बहन को मिलवा दिया। वाकई में ही ये बात सच है कि जो तहज्जुद का वक्त है आप ही कबूलियत का वक्त है और हर दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। मेरे अब्बू के दोस्त हैं, वो अब्बू का पता करने के लिए हमारे घर आए। तो आप ही हमारे घर में जैसे आपको पता है कि कोई लड़का तो था नहीं, तो आप ही मेरी बहन ने ही उन अंकल के आगे चाय वगैरह रखी। अब्बू के दोस्त हैं, उन्होंने बोला अब्बू को कि इतनी प्यारी बेटी है, तुम अपनी बेटी को किधर ख्वार करने लगे थे, अल्लाह ने तुम्हारी बेटी के लिए बेहतर किया जो किया, क्योंकि आने वाले वक्त में बेटी कल को वापस आ जाती दोबारा से तो फिर तुम क्या करते। अब्बू ने कहा कि हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। बेटे के बारे में अब्बू से बात की, उन्होंने कहा कि देखो तुम ये मत समझना कि मैं किसी चीज़ का तरस खा रहा हूँ या मेरे जहन में कोई ऐसी बात है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बहुत ही प्यारी बेटियां दी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मेरी इस बात को समझना। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी तो तुम मुझे बता देना, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरी कोई भी ऐसी बुरी नीयत और ना ही बुरी सोच है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता है मेरे बेटे की भी शादी हुई थी, तुम्हें पता है कि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, सोच लिया है कि अब इंशाल्लाह उसकी दूसरी शादी करेंगे। मैंने आज तुम्हारी बेटी को देखा है, मेरी बेटी से ज़्यादा अजीज़ कौन हो सकता है। अब्बू ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मेरे जहन में सोच है कि तुम्हारे बेटे की
دوسری شادی ہے۔ ابو نے کہا کہ چلو دیکھتا ہوں، تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، اس کے بعد میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ خیر اس کے بعد آپی تقریباً 4 سے 5 مہینے مزید گزر چکے تھے۔ الحمدللہ ابو میں کافی ریکوری تھی۔ اس کے بعد آپی جب ان کے دوست اور ان کی فیملی ہم لوگ کے گھر دوبارہ آئے تو انہیں آ کر کمرے میں بہن سے بولا کہ بیٹا یہ ساری بات ہے، ان کے بیٹے کی سیکنڈ میرج ہے، اگر تمہیں منظور ہے یہ چیز تو بیٹا مجھے کھل کر بتانا، میں تمہارے پہ کسی چیز کی سختی نہیں کر رہا، تم خود پر ترس کھا کر اس چیز کو قبول کرو۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں، اور بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی اللہ پاک تم دونوں کو اپنے گھر کا کر دے، تو بیٹا جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے۔ میں نے تمہیں ساری سچائی بتا دی ہے کہ اس لڑکے کی پہلی بیوی جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، گھر والے اب دوسری شادی اس کی کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے وہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ خیر آپی میری بہن نے جو ہے ابو سے کہا کہ ابو آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہی بہتر ہوگا۔ میری بہن کی جو ہے ان کے بیٹے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے شادی ہوئی، اور آپی انہوں نے ایک بھی چیز کا آپی ہم لوگوں پر برڈن نہیں ڈالا۔ میری بہن کے ساتھ جو ہوا تھا ایک ایک چیز ہم لوگوں نے تیار کی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ابو کو بولا کہ بھئی یہ سارا سامان جو ہے تم اپنی دوسری بیٹی کی شادی کے لیے رکھ لو، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہم خود جوڑا لے کر آئیں گے، نکاح کریں گے اور سادگی کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، آپی سیکنڈ میرج ہے، لیکن آپی آپ یقین کریں ان لوگوں نے میری بہن کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ پورا خاندان اس بات پہ حیران ہے کہ میری بہن کا نصیب اتنا اچھا تھا۔ آپی ماشاءاللہ سے پچھلے سال جو ہے میری بہن آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہوئی تھی گھومنے پھرنے، مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے۔ جہاں پر میری بہن کی شادی ہوئی ہے اس کی نند کی جہاں پر شادی ہوئی ہے اس کی نند کے دیور کا آپی رشتہ میرے لیے آیا ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ آپی میرے ابو تو یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی نیکی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے لوگوں سے ملوایا ہے۔ یقین کریں کہ جو میرے بہنوئی ہیں وہ میرے ابو کے بالکل بیٹے جیسے ہیں، میرے ابو پر کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے گھر کی ہر ایک چیز جو ہے میرے بہنوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ابو امی بھی بہت اچھے ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے سے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ میرے ابو بھی ماشاءاللہ سے اب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میری بہن نے اپنے سسرال والوں کو بھی تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا ہے۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں، ان آنٹی کا ہاسپٹل میں ایک وسیلہ ہی بننا تھا تو آپ ہی تہجد کی نماز کا ہمیں پتہ چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان آنٹی کو بھی اجر عطا فرمائے اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں، آپ کی سب پیاریوں کے نصیب اچھے کرے۔ ویڈیو کے نیچے کامنٹس پڑھتی ہوں تو میں آپ کی سب پیاریوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، اور ہر نماز میں جو ہے یہی خیال آتا ہے کہ حسنین ڈائریز کی جتنی پیاریاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کر لیں، اور خود بخود یہ دعا زبان پر آ جاتی ہے۔ بس آپ میرے نصیب کی بہتری کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بہن اور میری میریکل سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی پیاریوں سے کہیے گا کہ تہجد کی نماز میں جب بھی دعا کریں اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا کہ میری بہن کو آج کل دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی اولاد کی نعمت سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری بہن، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری جو ہے تہجد میریکل سٹوری مجھ تک پہنچائی ہے، اور آپ کی جو امانت ہے وہ میں نے آج اپنی سب پیاریوں تک پہنچا دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے، آپ کی بہن کو خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک جو ہے صحت تندرستی والی اولاد کی نعمت سے نوازے، آپ کے ابو کو اللہ پاک لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک چھوٹی سی پیاری سی تہجد میریکل سٹوری ہے جو کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ تہجد میں نیک نصیب کی دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ ہی میں پچھلے 2 مہینے سے تہجد کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتی ہوں، اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر اپنے بھائی کی جاب کے لیے اور اپنے رشتے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے یہ دونوں کام جو ہے ماشاءاللہ سے بنا دیے ہیں، اور 9 سال تک آپ ہی میں انتظار کر رہی تھی رشتے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا رشتہ جو ہے میرے لیے بھیجا ہے۔ آپ دعا کیجیے گا خیر و عافیت کے ساتھ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے۔ لازمی آپ ہی اپنی جتنی پیاریاں ہیں ان کو بتائیے گا کہ تہجد کے وقت 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور جو بھی آپ کی حاجات ہے صلاۃ الحاجات کے بعد دعا کریں، چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ رشتے سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آپ ہی میری امی کو تھوڑا سا شوگر کا بھی پرابلم ہو گیا تھا اچانک سے، اور میری امی آپ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اپنے لیے پڑھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ ہی میری امی کی جو شوگر ہے وہ نارمل ہو گئی ہے۔ میری امی ریگولر بیسس پہ اپنی شوگر ٹیسٹ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ بہت بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب
بچے کریں، سب کے ماں باپ کو سلامت رکھیں۔ بس میری یہ چھوٹی سی میریکل سٹوری ایمانت ہے، آپ نے ضرور پہنچانی ہے اپنی پیاریوں تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، بالکل آپ کی ایمانت جو ہے میں نے اپنی پیاریوں تک پہنچا دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، آپ کی امی کو اللہ پاک لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے حق میں جو بہتر ہو میری پیاری انشاءاللہ اللہ پاک وہ کرے، انشاءاللہ آپ کا نصیب بہت 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 اچھا کرے، اور میری سب پیاریوں کا نصیب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اچھا کرے۔ میری دل سے دعا ہے میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، اور حسنین اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریو اپنا بہت بہت سارا خیال رکھنا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔